गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में दिल से इस्तकबाल है। आज हम हमारे बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के आखिरी टॉपिक उर्दू नावल आज़ादी के बाद या आज़ादी के बाद उर्दू नावल की सिमत व रफ्तार पर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, हम जानते हैं जितनी भी असनाफ़ हैं वो ज़माने और माहौल से बहुत गहरा रिश्ता रखती हैं और उनका बहुत ही गहरा रिश्ता ज़माने और माहौल से होता है। और जो फ़नकार होता है वो अपने ज़ावे नज़रियात, अपने जो हालात होता है उस ज़माने के, और जो उस ज़माने के जो ज़माना होता है उससे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस फ़नकार की ज़िंदगी भी बहुत हद तक मुतासिर होती है और वो बिना मुतासिर हुए वो रह भी नहीं सकता, क्योंकि फ़नकार एक अपना अलग ज़हन रखता है तो वो उस पर गहरे तसव्वुरात रखता है और गहरी सोच रखता है कि जिस माहौल में वो रह रहा है उस माहौल की वो नब्ज़ तराश भी हो सकता है। यही माहौल और हालात उसके ज़ावे निगाह को भी मुत्तयीन करते हैं। आज़ादी के बाद मुख्तसर अफसाना ड्रामे और नावल उस ज़माने के हालात से असर अंदाज हुए और इन असनाफ़ के मौज़ूआत को मुत्तयीन करते रहे। सन 1947 ईस्वी के बाद उर्दू में कई आला दर्जे के नावल भी लिखे गए। इन नावल निगारों में कृष्ण चंद्र, अस्मत चुगताई, अजीज़ अहमद, कुर्तलईन हैदर का नाम काबिले ज़िक्र है। आज हम पहले नावल निगार जो आज़ादी के बाद उन्होंने लिखा चर्चा करते हैं, कृष्ण चंद्र पर। देखिए, ये सरजमीन कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी में पंजाब में हुई। उर्दू के मशहूर नावल निगार हैं। इनका पहला नावल शिकस्त 1943 ईस्वी में शाये हुआ और दूसरा नावल जब खेत जागे 1952 ईस्वी में मंजरे आम पर आया। इस नावल में तेलंगाना के किसानों की बेदारी और जागीरदाराना निज़ाम की खराबियों को पेश किया गया है। इनके दूसरे नावलों में तूफ़ान की कलियाँ 1954 ईस्वी, दिल की वादियाँ 1956 ईस्वी और 52 पत्ते 1957 ईस्वी में मंजरे आम पर आया। इसके अलावा उनके तंजिया व मिजाहिया नावल एक गधे की सरगजश्त को बेपनाह शोहरत हासिल हुई। इसके अलावा उन्होंने नावल लिखे हैं। इनमें चंद के नाम ये हैं: एक औरत, हजार दीवाने, बर्फ़ के फूल, आसमान रोशन है, मेरी यादों के चिनार और एक वाइन समंदर के किनारे वगैरह कुछ नोवेल इनके काबिले ज़िक्र है। देखिए, बड़े ही मशहूर नावल निगार हैं और आज़ादी के बाद बहुत से नावल लिखे हैं। इनके नावलों की हमने खासियत जानी कि ये पीछे हम इनके अफसानों पर भी पढ़ कर आए थे कि ये अपने नोवेलों में किसानों, मज़दूरों, इन सब को बहुत शामिल रखते हैं, बहुत हद तक शामिल रखते हैं। अब देखिए, इनके जो नोवेल हैं हमें क्या सिखाते हैं कि इनके नोवेलों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी के हालात को जो ख़ास तौर से उनके ज़माने में गुज़र रहे थे, जो हालात थे, उन हालातों की पेशकश इन्होंने अपने नावल में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में की है।
اور کسانوں کی، مزدوروں کی، جو عورتیں تھیں، مزدور عورتیں، ان کی بہت سی مختلف لوگوں کی زندگیاں یہ اپنے ناول میں شامل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو مشہور ناول نگار ہیں وہ ہیں عصمت چغتائی۔ یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے عہد کے مقبول ناول نگار ہیں۔ ان کی ساری زندگی افسانوی ادب کی خدمات میں بسر ہوئی۔ انہوں نے کئی کامیاب ناول لکھ کر ہمارے ادب کے سرمایے میں بیش قیمت اضافہ کیا۔ عصمت نے اپنے ناولوں میں متوسط مسلمان گھرانوں کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی دنیا کی تصویر کشی کی۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی تحریروں کی ایک الگ ہی دنیا ہے، اس دنیا میں یہ ہمیں شعر بھی کراتی ہیں۔ تصویر کشی کی ہے اس دنیا کے ایک ایک گوشے کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ ان کا سب سے اہم ناول ہے ٹیڑھی لکیر۔ دیکھیے یہ جو ٹیڑھی لکیر ہے یہ بھی ایک متوسط گھرانے کے مسلمان لڑکیوں پر مبنی ہے۔ یہ ایک کامیاب نفسیاتی ناول ہے۔ سمن اس کا مرکزی کردار ہے جو اپنے والدین کی 10ویں اولاد ہے، جس کی پیدائش پر خوشی کے بجائے غم اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ والدین کی بے توجہی اور محرومی کے احساس سے اس کے مزاج میں کجی پیدا ہو جاتی ہے۔ سمن کی زندگی کی کہانی پیش کر کے عصمت چغتائی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ماحول کس طرح فرد کی زندگی میں نفسیاتی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اس حقیقت پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ جنسی واقعات بچوں کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور آگے چل کر وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بے شک بہت ہی بہترین ان کی سوچ ہے، بہت ہی اچھا سوچ رکھتی ہیں۔ انہوں نے دیکھیے جو ہمارے مسلمان متوسط گھرانے ہیں ان میں جو زندگیاں چل رہی ہیں ان زندگیوں کو بڑے ہی بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ان کے دماغ کو پڑھ کر اور ان کے ذہن کو پڑھ کر، ان کی نفسیات کو ٹٹول کر اپنے افسانوں، اپنے ناولوں میں، اپنے افسانوی ادب میں پیشکش کرتی ہیں۔ ان کا ایک اور اہم ناول ہے جس کا نام ہے ایک قطرہ خون۔ اس میں انہوں نے واقعات کربلا کو ناول کے انداز میں پیش کیا۔ اسی طرح معصومہ بمبئی کے فلمی ماحول پر لکھا گیا ایک ناول ہے، اور سودائی ایک ابنارمل انسان یعنی ایک اب نارمل انسان ہے۔ سورج اس کی کہانی ہے جو پہلے بزدل کے نام سے فلمائی گئی، یعنی وہ بزدل کے نام سے فلمائی بھی گئی ہے۔ سورج اس کا کردار ہے۔ عصمت کا ایک اور ناول دل کی دنیا ہے۔ اس میں ایک ایسی لڑکی کی داستان پیش کی گئی ہے جسے شوہر کی بے التفاتی نے برباد کر دیا۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے ناولوں میں عجیب آدمی، جنگلی کبوتر قابل ذکر ہے۔ بہت ہی اچھی ناول نگار ہیں، بہت ہی شاندار ناول لکھے ہیں انہوں نے، اور ان کے بارے میں ہم کافی کچھ جان چکے ہیں۔ چونکہ ہم زیادہ تفصیل میں چرچا نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے موضوع پر رہنا ہے جو ہمارا موضوع ہے، تو خیر اس کے بعد ہم اگلے جو ناول نگار ہیں ان پر چرچا کرتے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے بعد میں جو اگلے مشہور ناول نگار ہیں
وہ ہیں عزیز احمد۔ عزیز احمد جدید دور کے بہت ہی مشہور اور قابل ذکر، قابل فراہم اور اہم ناول نگار میں شامل کیے جاتے ہیں، شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنا شاہکار ناول ایسی بلندی ایسی پستی آزادی کے بعد ہی لکھا۔ اس ناول میں حیدرآباد کے جاگیردارانہ سماج کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں جو تہذیبی تبدیلیاں مغربی تہذیب کے اثر سے پیدا ہوئی تھی ان کو بھی خاص طور پر پیش کیا گیا ہے۔ عزیز احمد کو ناول کے فن پر پوری گرفت تھی۔ ان کا ایک اور ناول شبنم 1949 میں لکھا گیا۔ اس میں بھی مسلم سماج میں جب لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخل ہوتی ہیں اس سے جو مسائل پیدا ہوئے انہیں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے کافی حد تک مسلم گھرانوں کی جو لڑکیاں ہیں ان پر بھی لکھا ہے، اور جو اعلیٰ تعلیم کے لیے لڑکیاں جاتی ہیں ان پر لکھا ہے، اور جاگیردارانہ جو ماحول تھا، جو نظام تھا، اس پر بھی کافی کچھ لکھا ہے۔ اگلی مشہور ناول نگار ہیں قرۃ حیدر۔ تو چلیے ان کے بارے میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ دیکھیے چلیے تو آگے بڑھتے ہیں، جانتے ہیں قرۃ حیدر۔ یہ جدید اردو ناول کی بنیاد گزاروں میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کا نام بعض اعتبار سے سب سے اہم نام استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مغربی ادب کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے اردو ناول کو ایک نئی تکنیک شعور کی روح سے روشناس کرایا، اور اعلیٰ طبقے کی نمائندگی، اس کی مسائل کی عکاسی انہوں نے اپنے ناول اور افسانوں میں کی۔ قرۃ حیدر نے اپنا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا۔ دوسری عالمی جنگ اور تقسیم ملک نے جاگیردار طبقے کو جس طرح متاثر کیا اور جس طرح ان کے خوابوں کو چکنا چور کیا وہ اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ تو کہ ناول کا اہم جو موضوع ہے وہ ہے جو میرے بھی صنم خانے ناول ہے، یہ انہوں نے 1949 میں لکھا، اور اس ناول کا اہم موضوع جاگیردارانہ جو ماحول تھا، اس طبقے میں جو ایک دم سے تبدیلی پیدا ہوئی تھی آزادی کے بعد میں، اور جو وہ لوگ متاثر کس طرح سے ہوئے تھے، ان سب باتوں کو انہوں نے اپنے ناول میں پیش کیا ہے، اور ان کے جو خواب تھے، جو یہ نظام تھا جاگیردارانہ، ان کا جو خواب تھا وہ کس طرح سے آزادی نے جو تقسیم ملک تھا اور جو عالمی جنگ تھی دوسری، اس نے کس طرح سے ان کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا، ان کے اس ناول کا یہ اہم موضوع تھا۔ اس کے 4 سال بعد ان کا دوسرا ناول سفینہ غم دل کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس کا بھی جو موضوع ہے وہ ہے ملک کی تقسیم اور اس کے اثرات ہیں۔ اس میں بھی جاگیردارانہ جو طبقہ ہے اس کے زوال کی داستان بیان ہوئی ہے۔ اس ناول میں تاریخیت زنی لہر کے طور پر موجود ہے، وقت کا تسلسل اس کی اہم خصوصیت ہے۔ اب دیکھیں ان کا جو سب سے مشہور ناول ہے، جو بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے، ان کا سب سے مشہور ناول ہے آگ کا دریا۔
یہ 1959 عیسوی میں چھپا شعور کی رو اس میں نمایاں طور پر موجود ہے، یعنی ہمیں بالکل جو بے حد درجہ کی شعور کی رو ملتی ہے وہ آگ کا دریا میں ملتی ہے۔ یہ ناول تاریخ ساز ثابت ہوا، اس نے اردو ناول کو ایک نئی سمت عطا کی۔ اس ناول کا کینوس اتنا زیادہ وسیع ہے کہ ہندوستان کی تاریخ و تہذیب کی 2500 سال کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، یعنی ہندوستان کے 2500 سال کو اس نے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ اتنا زیادہ اس کا اس کا آگ کا دریا جو ناول ہے، اس ناول کا جو کینواس ہے، جو اس ناول کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پلاٹ ہے، اس میں 2500 سال ہندوستان کی تاریخ کے سمٹے ہوئے ہیں۔ وقت اس کا سب سے توانا کردار ہے اور مرکزی خیال یہ ہے کہ وقت آگ کے دریا کے مانند ہے جس میں ہندوستانی وجود بار بار ڈوبتا اور زندگی کا کرب جھیل جھیل کر ابھرتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر ابھر جاتا ہے، پھر ڈوب جاتا ہے، پھر ابھر جاتا ہے۔ اس طرح سے اردو ناول، اردو کے جو آگ کا دریا یہ جو ناول ہے، اس ناول میں ہندوستان کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کے کچھ اور مشہور ناولوں میں آخری شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم اور ایک سوانح ناول کار جہاں دراز ہے خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد کا جو اردو ناول کی سمت و رفتار ہے، اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ کل ہم باقی اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ شکریہ۔